अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आज हम लोग बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ द जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन. उसकी क्या डिटेल्स हैं, पिछले 75 ईयर्स में क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, इसके बारे में जानना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ यूथ क्लब के अंदर विंड्स ऑफ चेंज टूर हमारा स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ एन ऑल पाकिस्तान टूर, कश्मीर से लेके कराची तक. उसमें क्या कुछ होगा. एंड एट द सेम टाइम हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. अजीब व गरीब किस्म के ड्रामे फिल्में ये तो काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी फहाशी का आलम है और जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स वो लेके आ रहे हैं, इट इज़ हाईली अलार्मिंग. सो ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ MWA. क्यू दी इंट्रो. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ MWA, दैट्स मौलवी विद एन एटीट्यूड विद मी राजा ज़ियाउल हक. और आज मेरी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती है कि मेरे पास तीनों इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं. दो कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो UK से हैं और एक जो है वो हमारे जर्मन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिनको आप जानते हैं. तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू माय फर्स्ट गेस्ट जो कि अभी अभी फ्रेश ऑफ द बोट इंग्लैंड से पहुँचे हैं. नदीम भाई, वेलकम टू पाकिस्तान. Jazakallah khair. How are you, bro? I'm good. Good to see you, माशाल्लाह, in very vibrant colors. कैसे हैं आप? खैरियत से? Alhamdulillah. Oh yes. Yeah. आप विंड्स ऑफ चेंज टूर के लिए यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह आज उसके बारे में आपसे बहुत बातें करेंगे. माशाल्लाह आप हमारे दावा मेंटोर्स में से हैं, Walk vet. और एक वेटरन भी हैं. एग्जैक्टली. एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू बीन पार्ट ऑफ द यूथ क्लब टीम सिंस फॉरएवर. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप वो हैं कि माशाल्लाह जब यहाँ से दूर भी चले जाते हैं तब भी आपका साथ जो है वो नहीं जाता. तो इंशाल्लाह आज आपसे बहुत सारा हम लोग बात करेंगे विंड्स ऑफ चेंज रिलेटेड. क्या टूर चल रहा है, व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ इट, व्हाई डू वी डू इट इन द फर्स्ट प्लेस. ये सारी बातें आपसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे आज के वैसे तो ओरिजिनली ये UK कॉरेस्पॉन्डेंट ही हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में सेटल्ड हैं और माशाल्लाह बहुत ही इल्मी शख्सियत हैं. अहमद खान भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम. जज़ाकल्लाह खैर. अहमद भाई, आज आपसे मैंने देखा कई पॉडकास्ट पे आपने माशाल्लाह रिसेंटली बात की है पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो जेनोसाइड वहाँ पे हुआ उसके बारे में. और बड़ी अच्छी बात है. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना. और आपने ये किया और मैंने देखा कुछ आपके छोटे छोटे क्लिप्स भी बड़े वायरल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपने डिफरेंट चीज़ों को बयान किया है, बॉयकॉट को या फॉर एग्जांपल इस फ़लस्तीन इशू के बारे में. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साउंड बाइट्स होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ज़्यादा अपील भी कर जाती हैं. तो आज हम उस पर भी बात करेंगे आपसे. और ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह हमारे जर्मन कॉरेस्पॉन्डेंट उमर ताड़त भाई भी आज मौजूद हैं और लैपटॉप उनके सामने एज ऑलवेज, हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है, स्मार्ट वॉच भी है, पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन आज हम तक ट्रांसफ़र करेंगे. उमर भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम. Jazakallah khair भाई. और भाई आपसे भी इंशाल्लाह आज हम लोग बात करेंगे ख़ास तौर पे जो बॉयकॉट से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कशन की थी, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे. एंड एट द सेम टाइम कुछ हमारे मीडिया की ख़यानतें जो है ना वो सामने आ रही हैं, उस पर भी आपसे डिस्कशन करेंगे. गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक विल स्टार्ट ऑफ विद अहमद भाई. अहमद भाई, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में वो हम सबके सामने. लोगों की फ्रस्ट्रेशंस आर थ्रू द रूफ. People are asking this question even to this date. अभी भी लोग पूछ रहे हैं हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें. ज़ाहिर बात है हम लोग बहुत बेबस फील करते हैं. वी फील वेरी हेल्पलेस. वी डोंट नो व्हाट टू डू. कुछ लोग जो है शायद वो अपने रूलर से भी अपसेट हैं, राइटली सो, कि भाई कोई नॉन एक्शन हो रहा है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा, कोई बयान भी नहीं आ रहा सही किस्म का. तो वो जो अवाम के जो जज्बात है ना, जब वो ऊपर टॉप लेवल पे ट्रांसलेट नहीं होते तो इट कॉजेज इवन मोर फ्रस्ट्रेशंस. एंड फिर लोग कहते हैं चलो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, चलो बॉयकॉट कर लेते हैं. बट आई थिंक वन ऑफ द essential things to do here is to actually be aware of the मसला itself. यानी मसले के जब तक हमें पता नहीं होगा तो वो सारी बातें वो बड़ी ट्रिवियल सी हो जाती हैं. और फिर वही बात है कि हमारी मेमोरी जो है ना वो गोल्ड फिश वाली है. थोड़ी देर के बाद हम भूल जाएंगे कि क्या मसला था, जब तक कि उसको बार बार आप रीइटरेट नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं. तो लेट्स डू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस होल जेनोसाइड जो चली है. उसके बारे में ज़रा मैं जो है ना आपकी तरफ. हाँ जी ज़िया भाई, जो लोग हमसे पूछते हैं ना कि क्या करना चाहिए, वो जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी है. यानी मेरे अंदर पर्सनली भी है, एक दर्द है,
ایک قسم کی ہیلپلیسنس ہے, ہوپلیسنس بھی ہے. لیکن اوبیسلی انسان کو چاہیے ان فیلنگس کو پازیٹیولی چینل کرے ان چیزوں کے اندر جہاں پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. ایون دو آپ اوور نائٹ کوئی چینج نہیں لے کے آ سکتے, لیکن کم از کم کوئی نہ کوئی تو آپ اس میں سے سلور لائننگ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو. اور اس میں بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کی ہیں, دعا کے بارے میں بات کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جانا, جڑ جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, اپنے آپ کو پہچاننا, اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا, اپنی مسلم آئیڈینٹی کو پہچاننا, اس کے ساتھ جڑ جانا, اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کی تاریخ کو اسٹڈی کرنا, ان کے درد کو محسوس کرنا, اس کے بعد بوائیکاٹ کرنا. جو یہ سارے ایکسپریشنز ہیں آف وانٹنگ ٹو ڈو سم تھنگ. اینڈ میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی ٹریویلائز نہیں کرنا چاہیے, اینڈ ہر کی اپنی جگہ, اور اگر آپ سب کر سکتے ہیں تو سب کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ آپ اپنے کسی پولیٹیشین کو پریشرائز کرنا ہے, کوئی ایم پی ہے اس کو لکھنا ہے, کوئی لیٹرز لکھنے ہیں, وہ سب, کوئی پروٹیسٹ, ہر چیز, آئی تھنک سب ایونیوز جو ہیں وہ اچھے ایونیوز ہیں اس سینس میں. اینڈ قطرہ قطرہ ہی سمندر بناتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے بیکاز یہ ہسٹری جڑی ہوئی ہے آج سے جو ہو رہا ہے. بیکاز دیکھیں there's been a lot of atrocities in many places in the world, بہت جگہوں پہ قتل و غارت ہوئی ہے, لیکن شاید آج ان کا ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں ہے, تو اس لیے اب ان کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آسٹریلیا کے اندر جو ایبوریجنیز تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا, مار دیا. اب اس طرح کا وہ لائم لائٹ کے اندر نیوز اتنی آتی نہیں ہے, تو وہ ڈسکنیکٹڈ ہے, تو ٹھیک ہے ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور اس کے اوپر ہم آواز نہیں اٹھاتے. اسی طرح جو امریکنز نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا, ان کو وائپ آؤٹ کر دیا بالکل, بلکہ نیٹو امریکنز کہنا چاہیے ان کو, ریڈ انڈینز تو انہوں نے لیبل دیا ہوا تھا ان کو, تو ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. لیکن اب وہ اٹس ناٹ کنیکٹڈ ٹو واٹ از ہیپننگ کرنٹلی. سملرلی جو الجیرینز کے ساتھ ہوا, فرینچ کالونائزرز نے کیا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یہ والا جو کانفلکٹ ہے, یا کانفلکٹ بھی نہیں کہنا چاہیے, کانفلکٹ تو دو جو ایکولز ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے. یہ جو جینوسائڈ ہے یہ کنٹینیوئنگ ہے اور یہ ختم نہیں ہوا کبھی. تو اس کو شروع سے سمجھنا, اس کے اوپر کوئی بھی کسی نے اگر تبصرہ کرنا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ کم از کم وہ پوری پکچر کو تو سمجھے. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ 7 اکتوبر کو کچھ لوگوں نے اٹیک کیا تو تب سے ہی سارا معاملہ شروع ہوا ہے. یہ 7 اکتوبر 2023 سے نہیں شروع ہوا ہوا, یہ 100 سال ہو گئے ہیں اس کو شروع ہوئے ہوئے. تو اس کو اپریشیٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ارلی 1900 سے شروع ہوا ہے. اینڈ شروع میں تو کانفلکٹ تھا, لیکن اس کے بعد اٹ ٹرنڈ انٹو این ایتھنک کلینزنگ. اور ایتھنک کلینزنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایتھنیسٹی کو بالکل وائپ آؤٹ کرنا چاہو, بالکل ان کا نام و نشان مٹانا چاہو اور ختم کرنا چاہو. اور یہی جو جوئش سیٹلرز تھے جو یورپ سے آئے ہیں اس علاقے میں, فلسطین میں, انہوں نے کرنے کی کوشش کی زائنزم کی آئیڈیالوجی کے اندر. زائنزم کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ جوز ہیں, خاص طور پہ اشکنازی یورپین جوز, ان کو ایک ہوم لینڈ چاہیے تھا. انہوں نے اس جگہ کو چوز کیا, پیلسٹائن کو, ایز دیئر ہوم لینڈ. اب ظاہر ہے یہاں پہ پہلے ہی کچھ لوگ رہ رہے ہیں, اگر انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے یہ تو ان باقی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بے گھر کرنا پڑے گا. اور وہ ایک پہ سسٹمیٹک طریقے سے, خاص طور پہ 1947 میں اور 1948 میں جب اسٹیٹ آف اسرائیل ڈکلیئر کیا گیا, تب ایک سسٹمیٹک انداز کے اندر لوگوں کو باقاعدہ وائپ آؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ابھی فار ایگزامپل اس وقت جو غزہ کے اندر 2.3 ملین لوگ ہیں, وہ انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں جن کو فلسطین کے دیگر علاقوں سے نکالا گیا اور ان کو پش کیا کہ غزہ کے اندر. یعنی کوئی ہیبرون کا تھا, کوئی رمالہ کا تھا, ان کو سب کو جو ہے نا پش کیا گیا. یا تو ویسٹ بینک کے اندر رہ گئے وہ, یا تو ان کو غزہ کے اندر پش کر دیا گیا. اینڈ سسٹمیٹک انداز کے اندر کہ ان کو کہتے ہیں کہ 500+ ولیجز کو ڈی پاپولیٹ کیا. ڈی پاپولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مارا ہے ان کو یا ان کو نکال دیا وہاں سے, 500+. اینڈ ہمارے پاس بہت زیادہ ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں آف میسیکرز دیٹ ور کمیٹڈ by the Zionists against the local populace, the Palestinians. And ضیاء ہمیں نا ابھی تک پوری پکچر کا نہیں پتا. We really don't know the intricate details and the stories because a lot of these documents are now classified or they haven't seen the light of day. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 1998 میں ایک بندہ تھا اسرائیلی, بلکہ ہے اسٹل الائیو, تھیوڈور کیٹس کے نام سے. اس نے ایک تھیسس لکھا تنتورا کے اوپر. تنتورا جو ہے وہ ایک کوسٹل ولیج تھا پیلسٹائن میں,
اور وہاں پہ کافی ایفلوئنٹ پیلسٹینینز رہتے تھے. ادھر ایک اسرائیلی IDF بریگیڈ نے آئی تھنک 1948 میں اٹیک کیا تھا. الیگزینڈرونین بریگیڈ تھی IDF کی. انہوں نے اٹیک کر کے نا اس ولیج کو ٹیک اوور کیا تھا, بلکہ ختم کر دیا تھا. اس بندے نے تھیوڈور کیٹس نے کیا کیا, اس نے ہائفا یونیورسٹی میں میرا خیال یہ ماسٹرز کر رہا تھا اپنا, تو اس نے تھیسس لکھنا تھا اس ولیج کے اوپر, تنتورا کے اوپر. اینڈ واٹ ہی ڈز از ہی گوز اینڈ ٹاکس ٹو آل دیز الیگزینڈرین جو بریگیڈ تھے اس کے جو IDF کے سولجرس, ان سے آگے بات کرتا ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا. تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم نے کیسے اٹیک کیا تھا, کیسے ہم نے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو قتل کیا, کیسے انہوں نے لوگوں کو بیسکلی وہ it was a game for them. یعنی کچھ نے نریٹ کیا کہ ہم نے کیسے کچھ فیملیز کو کمروں میں بند کر کے اندر گرینیڈز پھینکے, کیسے ہم نے لوگوں کو بیرلز کے اندر ڈالا اور پھر ہم نے شوٹنگ کرنا شروع کیا, اور پھر ہم بیرل میں سے دیکھنے خون نکل رہا ہے. اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہے نا وہ سنتا جا کے, تو وہ جاتا ہے پہلے کسی کے پاس جاتا ہے, کسی کمانڈر کے پاس جاتا ہے, اس سے پوری سٹوری سنتا ہے. اینڈ دس از یہ 90s میں یہ کر رہا ہے, آفٹر so many years, about 30-40 years. سو وہ جا کے ساری یہ انفارمیشن گیدر کر رہا ہے, اینڈ ہی ٹیپس آل آف دس. اینڈ پھر وہ پوچھتا ہے تو کوئی اور ہے تمہیں کسی اور کا پتہ ہے جو اس میں انوالو تھا, کہتا ہاں یا فلاں کمانڈر بھی تھا, اس کے پاس تم چلے, وہ ادھر جاتا ہے. ان دی اینڈ ہی کلیکٹس 120 ٹیپس, 120 ٹیپس ہیں اس کے پاس, آل دیز آئی وٹنس اکاؤنٹس, اور پھر وہ اپنا تھیسس لکھتا ہے, ہائفا یونیورسٹی میں جمع کرا دیتا ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تھیسس کے اوپر اس کو A گریڈ مل گیا. سم ویئر ڈاؤن دا لائن 2000s میں سم ون از ان ہائفا یونیورسٹی کی لائبریری, اس کو وہ تھیسس ملتا ہے, وہ کافی سرپرائز ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ہوا تھا یہاں پہ. وہ ایک نیوز پیپر میں چھوٹا سا آرٹیکل پبلش کرتا تھا اس جگہ کے بارے میں. پھر یہ تھیوڈور کیٹس کے بہت زیادہ پریشر آتا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے کہ تم نے یہ کیوں سب کچھ پبلک کیا. اینڈ ہی بیسکلی کمز آؤٹ اینڈ سیز کہ یہ سارا جھوٹ تھا, فکشن تھا, میں نے اصل میں نہیں تھا ہوا یہ. اس کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ کو مل بھی جائے گی, تنتورا کے نام سے, TANTURA, جس میں وہ ریکارڈنگس پلے کرتے ہیں جو اس کے پاس 120 ٹیپس ہیں, بیکاز ہی اسٹل ہیز دیم, اینڈ وہ پلے کرتے ہیں اور پورا نیریٹو بتاتے ہیں کہ اس ولیج میں کیا ہوا. دس از جسٹ ون ولیج آؤٹ آف 500, جسٹ ون ولیج, اور اس میں اراؤنڈ 250 لوگوں کو جو ہے نا سلاٹر کیا گیا تھا. سو 500 سٹوریز ہیں, ہمیں سٹوریز بھی نہیں پتہ کیا ہیں. اور اسی کو جو فلسطینی ہے وہ نکبہ کہتے ہیں, اور نکبہ کا مطلب ہے کیٹاسٹرفی, جو ہمارے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا وہ یاد کرتے ہیں. اینڈ بہت زیادہ کو نکالا گیا اس, اور وہ اس تھاٹ سے نکلے کہ اچھا ہم اپنے دروازے وغیرہ کمرے گھر شہر بند کر کے جا رہے ہیں, اور جب معاملہ ضرورت تھم جائیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے. تو آج بھی وہ چابیاں لے کے پھرتے ہیں, آج بھی, بالکل آج بھی غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر یہ بوڑھی خواتین ہیں, بوڑھے آدمی ہیں جو وہ چابی لے کے پھرتے کہ یار یہ میرے گھر کی چابی, میں نے یہاں واپس جانا ہے. انہی کی اولاد ہے, انہی کے گرینڈ چلڈرن ہیں جو آج بند ہوئے ہوئے ہیں ایک 25x5 مائل اسپیس کے اندر. اینڈ some of them have never left that place in all their life. یعنی کوئی 60 سال کا بھی ہو گیا تو وہ ادھر ہی رہے. آپ خود سوچیں, ہمیں اگر لاہور شہر کے مجھے DHA کے اندر آپ بالکل بند کر رہے ہو, میں ساری زندگی ادھر سے باہر نہ نکلوں, کس قسم کی فرسٹریشن, کس قسم کی فیلنگز ہوں گی. سو یہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے, اس قوم کے ساتھ. انٹرنیشنل لا کے ہر لا کو توڑا گیا, آج بھی توڑے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا توڑا جا رہا ہے, جہاں پہ وار کرائمز کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کوئی بھی آبجیکٹیو آبزرورس ان لوگوں کے لیے صرف سمپتھی ہی رکھ سکتا ہے, خاص طور پہ اگر اس کو تھوڑی سی سٹوری کا پتہ ہوگا کہ یہ 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہوئی بھی, یہ پہلے سے شروع ہوا ہے. بالکل, اس میں آپ نے جو باتیں بتائیں اور باقی میں یہ آپ نے تو صرف ابھی ایک ولیج کے بارے میں, اس جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ. ایک چیز جو ابھی دیکھنے کو آ رہی ہے, ریسنٹلی ہمارے کئی ویورز نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں جہاں پہ جوئش اسرائیلیز جو ہیں, بیسکلی زائنسٹ جو ہیں, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ ناچ رہے ہیں, وہ ڈانس کر رہے ہیں, اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں, آئی مین کالنگ دا پیلسٹینینز ہیومن اینیملس, کہ وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ دیم, وی ہیو ٹو کل دیم, وی ہیو ٹو بوم دیم. یعنی اس طرح کی باتیں اگر فار ایگزامپل اس کی آدھی بھی کوئی مسلمان اگر اس طرح کر رہا ہوتا تو ہمارے اوپر تو پوری دنیا کا پریشر آ جانا تھا. لیکن یہاں پہ ان کی کائنڈ آف وہ ایک آئیڈیالوجی کا حصہ بن چکا ہے, جہاں پہ اٹس لائک آپ کو کلیئرلی پتہ کہ یہ اپارتھائڈ ہی ہے. آپ ایک سب ہیومن ہو, جہاں پہ وہ آپ کو لٹرلی ہیومن اینیملس کہہ دیتے ہیں, ان کو کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوتی یہ بات کہتے ہوئے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک جو اسرائیلی ہے اس کے لیے قانون مختلف ہے, اس کی جان کی امپورٹنس ڈفرینٹ ہے. حال ہی میں بین شپیرو نے بھی, جو بڑے مشہور ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے بھی ایک اپنے غالباً اس میں
ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا کہ جو بلکہ ایک آرٹیکل شاید انہوں نے لکھا تھا ڈیلی وائر پہ ہی, جہاں پہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو میں مانتا ہوں کہ جو اسرائیلی جو IDF کا سولجر ہے اس کی لائف زیادہ پریشس ہے ایز کمپیئر ٹو اینی سویلین اینی ڈے آف دا ویک, اس کی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اس طرح کی جب اسٹیٹمنٹس آپ دیتے ہیں تو آپ ایک تو بڑا کلیئرلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اپارتھائڈ یعنی کہ واقعی میں ہے, اور جس طرح سے پوری دنیا نے ساؤتھ افریقہ کے اندر دیکھا پورا سسٹم ہوا, کلیپس ہوا, یہ اس وقت کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وائی ڈو یو تھنک لائک انٹرنیشنل پاورز جو ہیں خاص طور پہ ان کو یہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ابھی حال ہی میں بہت ساری نیشنز جو ہیں, ہم لوگوں نے لاسٹ شو میں بھی بات کی تھی, ایک UN ریزولوشن کے اندر دیر از اے واسٹ میجورٹی جنہوں نے ڈس ایگری کیا کہ بھئی یہ سیز فائر جو ہے یہ ہونا چاہیے, بٹ دین لاٹ آف دیم سیٹ کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے, اور پھر بہت سارے تھے جنہوں نے خاموشی کا اظہار کیا. وائی ڈو یو تھنک دیٹ تھنگ از دیر؟ اف دس از سو بلیک اینڈ وائٹ, اف دس از سو کلیئر کٹ, اور آپ خود ماشاءاللہ ایک ہیومن رائٹس لائر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ویسے ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں بھائی, ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے کل کی نیوز ہے یہ, برٹش MPs نے نو سیز فائر میجورٹی ووٹ سے نا وہ ون کیا. 293 نو میں تھے, نو یعنی شوڈ دے بی سیز فائر, نو, اینڈ 125 جو ہے وہ یس میں تھے. سیز فائر ہونا چاہیے جو آپ بات کریں نا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا, یہ سب سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ابھی بہت بڑی. ضیاء بھائی آپ نے ساؤتھ افریقہ کی اگزامپل دی. ساؤتھ افریقہ کا جو اپارتھائڈ تھا وہ اس کے آدھے کا آدھا بھی نہیں تھا جو ابھی اسرائیلی اپارتھائڈ جو ہے. جس طرح اسرائیل ٹریٹ کرتا ہے پیلسٹینینز کو, ساؤتھ افریقہ کمپیریزن ہی نہیں ہے بالکل. اینڈ ابھی آپ اس وقت دیکھیں, اس وقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ الشفا ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 5-6 دنوں سے انہوں نے کیسے اس کو سیج کیا ہوا ہے. دیکھیں مریض جو وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں, جن کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں, یہ کسی قسم کا بھی لا جو ہے کبھی بھی الاؤ نہیں کر سکتا. دیر از نو سچویشن جہاں پہ آپ ہاسپٹل کو اس طرح بریزنلی اٹیک کریں. اینڈ اب جا کے اس کے اندر وہ جا کے سرچ کر رہے ہیں الیجڈلی کوئی حماس کا انڈر گراؤنڈ ٹنل نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر. اینڈ ابھی میں ریسنٹلی بھی یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا کہ 15 آور سرچ کے بعد ابھی تک ان کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا اس قسم کے کلیم کا. لیکن یہ ہاؤ ڈو دی اسرائیلیز کیپ گیٹنگ اوے ود دس اسٹف is really what your question is. کہ how were the South Africans not able to continue doing what they were doing even though it was much less in scale what the Israelis are doing now. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بہت انگریس ہے ویسٹرن گورنمنٹس کے اندر. اور آپ نے وہ میں خالی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا اسرائیلی لابی کے بارے میں, وہ کتاب پڑھ لیں آڈینس اگر تو ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ اسرائیل کتنا ڈیپ روٹیڈ ہے امریکن پالیٹکس کے اندر اینڈ ویسٹرن کنٹریز کی پالیٹکس ان جنرل کے اندر. اینڈ دیکھیں میں آپ کی آڈینس کو کہوں گا اس چیز کو وہ ریسرچ کر لیں, ایون دو ہو سکتا ہے یہ بالکل ایبسولوٹ فیکٹ نہ ہو, لیکن اگر وہ NUMEC پروجیکٹ کو سرچ کریں NUMEC, بیسکلی یہ ایک ان کو ڈاکیومنٹری بھی مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر آف ہاؤ دی اسرائیلیز ور ان دا بگننگ. شروع میں 1940s میں ہی ان کا کتنا انگریس تھا امریکن مافیاز کے اندر اور امریکن پولیٹیشنز کے ساتھ, اینڈ کیسے انہوں نے ویپن پروکیورمنٹ کی تھی پینسلوینیا سے اور US اسٹیٹس سے اسرائیل کی طرف, اور کیسے پھر دیٹ ریزلٹیڈ ایون ان دی اسیسینیشن آف JFK کی اسیسینیشن میں بھی اسرائیلیز انوالو تھے. سو اس لیول کا انگریس ہے ان کے اندر, ان کا جو ہے نا ویسٹرن پاورز کے اندر. تو اگر ہماری آڈینس اس کو ریسرچ کرے گی تو they'll know کہ کیوں اسرائیل بار بار گیٹس اوے ود دس. ایک فیکٹ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سپٹمبر 2016 یہ 2014 میں جو انہوں نے بہت بڑا میسیکر کیا تھا غزہ میں, اسی طرح نہیں, اس سے تو ویسے وہ میرے خیال 10 ٹائمز سے بھی کم تھا ویسے. اس کے 2 سال بعد کی بات ہے کہ US signed off a 10-year military aid plan for Israel for a total amount of $38 billion. $38 billion. یہ سب کچھ ہونے کے بعد 2014 میرا خیال ہے لاسٹ جو کانفلکٹس ہوئے ہیں اس میں سے ون آف دا میجر ونز. اس کے بعد اتنا یہ یعنی US جو ہے اپنے ٹیکس پیئر منی سے ان کے آئرن ڈوم کو ریفیول کرتا ہے, اس کے جو راکٹس ہیں یا جو بھی اس کا ایمونیشن ہے اس کو ریفل کرتا ہے. اسی طرح یہ اگر آپ پیلسٹائن کی جو ہسٹری ہے بیلفور ڈکلیریشن سے ہی دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا اس زمانے میں بھی 1917 میں بھی
برٹش پالیٹکس کے اندر ان کا کتنا انگریس تھا کہ ابھی برٹن جو ہے وہ پیلسٹائن والے ایریا کو